मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक इलेक्शंस की सजेशन आपके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। बहुत सारी बातें उसमें उन्होंने लिखी हैं, अपना इस्तेहकाक भी लिखा है और उस इस्तेहकाक के तहत उन्होंने कहा है कि आइन आप जो है इलेक्शन की डेट 90 दिन के अंदर दीजिए, यानी 6 नवंबर से पहले इलेक्शन की डेट दे दें। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि आप रुजू करें, क्योंकि आपने हमसे इस इलेक्शन की डेट के हवाले से आपने अपोज़ किया था, तो आप अदालत से रुजू करें इस सिलसिले में। तो ये एक इस पे दो किस्म की राय आई। एक तो ये कि सदर पाकिस्तान साहब ने 6 नवंबर की डेट दे दी है, लेकिन उनकी अगर तवज्जो से आप पढ़ें तो वो होगा कि 6 नवंबर के अंदर 90 दिन के अंदर वो कहते हैं कि मेरा इस्तेहकाक है, आप इलेक्शन की डेट दें और इलेक्शन कराएं और इस सिलसिले में अदालत से रुजू करें। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है, पहले ही कह चुका है कि सदर साहब आपका ये इस्तेहकाक नहीं है, अब ये इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई उसके तहत आर्टिकल 57 के बुनियाद पर अब सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं और इस सिलसिले में कानूनी 48(5), 48(1) वज़ीर आज़म डिज़ोल्व करें, सदर डायरेक्ट करें, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इस्तेहकाक मेरा है, सदर कहते हैं ये इस्तेहकाक मेरा है। बिलावल भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए, फौरी 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अच्छा, यही बात सदर साहब ने भी की है। दूसरी तरफ जो है वो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन हो, यानी नई मरदमशुमारी के तहत हो, और नई मरदमशुमारी के तहत 90 दिन में इलेक्शन हो नहीं सकता, ये इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। चुनांचे यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयान में तजाद आ रहा है। तीसरी तरफ PMLN मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन जितने भी लीडर्स हैं और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि इलेक्शन जो है वो आप फरवरी में कराएं, अगले साल फरवरी में कराएं। ठीक है जी, लेकिन ये तो है सियासी जमातें, इसमें JUI भी है। JUI कहती है कि जी आप कल इलेक्शन करा दें, हम तैयार हैं। अब बहुत सारी सियासी जमात यही कहती हैं कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इस मुल्क की आवाम जिनमें मजदूर, किसान, सरकारी मुलाजिम, बिजनेस कम्युनिटी, क्या इस मुल्क में इलेक्शन चाहती है? अगर आप इन लोगों से राब्ता करें, जो हमारा एक राब्ता है बहुत सारे लोगों से हुआ, तो वो राय मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि ये जो मजदूर, किसान और इसके अलावा सरकारी मुलाजिम, तालिब इल्म और बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि कोई इलेक्शन नहीं। जो इस वक्त आर्मी चीफ का डंडा चला हुआ है और आर्मी चीफ का विजन चल रहा है सरमायाकारी, हालांकि ये पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ के साथ स्टार्ट हुआ था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके तहत $100 बिलियन की आमद है, और फिर क्रैकडाउन हुआ है जो, तो उस पर ये अब आवाम की तो राय है, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, कंटिन्यू करें यही इस इक़दाम को और पहले एहतसाब
پھر انتخاب. اب دیکھتے ہیں ہمارے مہمان اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ اس میں چودھری جعفر اقبال صاحب، وزیر مملکت، رہنما پاکستان مسلم لیگ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب رہنما ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ تیسرے ساتھی ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جناب چودھری جعفر اقبال صاحب سے بات شروع کرتا ہوں. سر کیسے دیکھتے ہیں انتخاب کب ہونا چاہیے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی لمبی آپ کی گفتگو تھی صدر صاحب کے آج کے اس خط کا اور ان کی خواہش کا بھی ذکر کیا. تو بہرحال پاکستان کے ساتھ یہ مذاق پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندی کا نوٹیفکیشن کیا ہے وہ حلقہ بندی 30 نومبر کو غالباً مکمل ہوگی، اس سے پہلے حلقہ بندی مکمل نہیں ہوگی. تو پھر الیکشن کاہے کا اور کیسے اور کس کے مطابق کروانا ہے واللہ عالم. بہرحال بہت ساری باتیں، آپ کا جو یہ تجزیہ ہے کہ لوگ پہلے احتساب کی بات کر رہے ہیں، تو بینگ اے سوشل سائنٹسٹ، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، انتخابات سے بڑا احتساب تو میں نے نہیں دیکھا. وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ نہ وہاں پہ نیب کو پیچھے سے وہ چابی دینے والے ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ کیس بنا دیں، اس کیس کو ادھر کر دیں، یہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم بن کے ختم کر دیں، اس پارٹی کے بندے کی فائلیں ادھر کر دیں، اس پارٹی کی ادھر کر دیں. اور نہ ہی کوئی جج صاحب کسی عدالت میں غیر حاضر ہو جاتے ہیں کیس سنتے سنتے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وکیل صاحب جو ہے کہیں اسپتال چلے جاتے ہیں کہ آج میری غیر حاضری لکھ لیجئے، یہ کیس پرسوں نہیں. وہ تو جو متعین دن ہے اس دن ایک ووٹر جاتا ہے، اور آئی ایم ٹرو بلیور کہ جو ووٹر فیصلہ کرتا ہے وہ بہت صحیح اور بہت درست کرتا ہے، اور وہی اصل فیصلہ ہے. ہاں جو اس کو ٹیمپر کر دیتے ہیں، انجینئرنگ اپنی کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ، انہوں نے بہت سارے تجربے کیے، ان کا شوق آئندہ کا بھی ہے، وہ کرتے رہیں گے. تو احتساب دراصل جو انتخاب کے اندر ہوتا ہے اس سے بڑا احتساب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے کسی ڈنڈے کا ذکر کیا، اچھا یہ ڈنڈا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کاسمیٹکس ہیں. اچھا، جس طرح بیوٹی پارلر جا کے آپ 2-4 گھنٹے کے لیے تو لیپا پوتی کر کے بہت خوش نمائی دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ جتنے مطلب پریکٹیکل لائف کے اندر یا ایک دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر جو آپ نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، وہ میک اپ اس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوتا. اس طرح کے ڈنڈے اور اس طرح کا احتساب بہت دیکھا گیا. میں بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا، یہ جو پرائس مجسٹریٹ آتے ہیں انہوں نے کبھی کسی بڑے گودام والے کو، کسی ہول سیلر کو نہیں پکڑا، وہ ایک الگ مافیا ہے. وہ بیچارے چھوٹے دکاندار کو پکڑتے ہیں. آپ وہ 2 درجن انڈے لے کے آپ 2 انڈے اس ریٹ پہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. چینی سمگل ہوتی ہے، ڈالر سمگل ہوتا ہے. اچھا سر، آپ کے صدر جناب شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ جو آرمی چیف کر رہے ہیں، یہ کرنا پڑے گا اور یہ بہترین عمل ہے اور بہت صحیح کر رہے ہیں. تو سر کیا آپ کا بیان ان سے کافی مختلف ہے؟ جی بالکل، میں نے ان کا بیان سنا پڑا نہیں ہے. میں ایک لے مین ہوں، عام پاکستانی ہوں. سیاسی نظریات میرے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور میں اسی نظریے پہ سیاست کرتا ہوں. لیکن یہ جو احتساب جاری ہے اسے میں احتساب نہیں گنتا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کے پاس. لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں ایک سوال کرتا ہوا تھوڑا سا آؤں گا پھر کہ سر تقریباً 3 سال 7 ماہ حکومت رہی عمران خان صاحب کی، وہ بھی عوام نے دیکھی. پھر اس کے بعد 16 مہینے حکومت رہی 11 سیاسی جماعتوں کی، 11. تو اس کے بعد تو اب کوئی اور سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. وہ بیچاری ہے کہ آپ کے جماعت اسلامی ہیں، اس کو حکومت میں آپ لوگ لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. تو اب تو 14 سیاسی جماعتوں کو عوام نے دیکھ لیا ہے. اب کون سا نیا الیکشن کے بعد نئے چہرے آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، نئے کام آئے گا؟ جی حافظ حمداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ صدر صاحب نے تجویز دے دیے 90 دن میں اور آپ تو کل کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی اب جس حالت میں وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں
احترام کے ساتھ یہ عبوری دور ہے ان کا جو بنیادی پیریڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس عبوری پیریڈ میں اتنا لمبا چوڑا لیٹر لکھنا میرے خیال میں یہ پھر انہوں نے ایک پتلی گلی سے نکلنے کی ہوشیاری سے بہت کوشش کی ہے. اور اس لیٹر سے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں امریکہ میں شہباز گل جیسے لوگ بھی خوش ہوئے ٹویٹ کر کے یہ کہ باجی دیگرے. پھر جب انہوں نے تفصیل سے لیٹر پڑھا اب مایوس ہو گئے. اچھا کیوں؟ بات یہ ہے کہ یہ لیٹر جو ایلوی صاحب نے لکھا ہے، پہلے تو ایلوی صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ باوجود اس کے کہ وہ پوری ریاست کی علامت ہے، پہچان ہے، کیونکہ یہ فیڈریشن کا وہ ہے صدر ہے اور تمام پارلیمنٹ کے وہ منتخب ایک پہچان ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ریاست کی بجائے پاکستان کی بجائے انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندے کی حیثیت سے ایک ٹائیگر کی شکل میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. آج بھی انہوں نے وہی ناکام کوشش کی ہے. اس لیٹر کو میرے خیال میں اگر آپ گہرائی سے دیکھیے، اس خط کا جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے اس کی لیگلی، قانونی، آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اس لیٹر میں انہوں نے بہت بڑی چالاکی کی. انہوں نے صرف آئین کے آرٹیکل 48(5) کا حوالہ دے کر اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ میں بحیثیت صدر پاکستان کیا کر سکتا ہوں، میری اختیارات کیا ہے. تو 6 نومبر کی بات کی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. یہ بات ڈاکٹر دانش بھی کر سکتے ہیں، یہ بات حافظ حمداللہ بھی کر سکتے ہیں. ان کی اس بات سے الیکشن کمیشن باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ضرور 90 دن میں الیکشن کرے. اس نے یہ چالاکی کی کوشش کی ہے. دوسری بات، انہوں نے 3 باتیں اور کی اس لیٹر میں. ایک یہ کہ الیکشن کمیشن کو ملاقات کے لیے طلب کیا، لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار کر کے آئین کے آرٹیکل 51(5) کا حوالہ دیا. جو ڈی لمیٹیشن جب اپروو ہوگی اس کے بعد پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگی پھر الیکشن، یہ حوالہ دیا. پھر انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ کا حوالہ دیا کہ ان کی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ بھی آرٹیکل 51(5) کا انہوں نے کہا. لا ڈپارٹمنٹ نے بھی یہی رائے دی ہے. پھر 4 صوبوں کا حوالہ انہوں نے اسی لیٹر میں دیا ہے کہ ان سے مشاورت ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ آرٹیکل 51(5) کے مطابق اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اگر اس تمام لیٹر کو آپ پڑھیے گہرائی کے ساتھ، آپ مجھ سے زیادہ دانشور ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ صدر نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کی تائید کی ہے. کیونکہ لا ڈپارٹمنٹ، 4 صوبوں اور الیکشن کمیشن کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے درپردہ ضمناً بین السطور الیکشن کمیشن کو امپاور کیا انہوں نے. تو لہٰذا اس لیٹر کی نہ کوئی آئینی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے صدر صاحب، یہ سوال ہے ان سے کہ جب آپ کے پاس یہ قانون آیا جس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے جا رہے تھے، آپ نے اس قانون پہ دستخط کیا، تو ایک طرف اس قانون کے دستخط ہونے کے بعد جب وہ قانون بن گیا تو اختیارات چلا گیا الیکشن کا تاریخ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس. تو جب آپ ایک آئینی صدر ہے، آپ نے قانون پر دستخط کیا تو وہ قانون آپ کے سائن کے بعد آئین کا ایک حصہ بن گیا. لیکن سر کوئی سر معذرت کے ساتھ حمداللہ صاحب ایک بات یہاں کہوں، انہوں نے سائن کیا، وہ ایکٹ ہے، وہ قانون ہے. کوئی قانون، کوئی ایکٹ جو ہے، کوئی ایکٹ، کوئی رول آف بزنس، کوئی ایکٹ، کوئی اور قانون کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا سر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے ایک ایکٹ بنایا، آپ نے ایک ایکٹ بنایا اور سر آپ نے ایک ایکٹ بنایا، انہوں نے سائن کر دیا. سر میری بات سنیں سر، انہوں نے آپ نے ایک ایکٹ بنایا. ارے سر بولے میں نے جو کچھ کیا آپ ذرا مجھے کوشش کرے. آپ تو سمجھ چکے، میں عوام کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں رائے بالکل دو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خط وہ نہیں ہے جو تحریر انہوں نے
14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے جو لیٹر الیکشن کمیشن کو صدر نے الیکشن کی تاریخ کی ڈیٹ دی، آپ وہ بھی پڑھیے اور یہ بھی پڑھیے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اچھا سر، سجیشن دیا، سجیشن دیا، صدر کا حکم نامہ، سجیشن دیا، یہ مانتے ہیں سر؟ نہیں، میری بات سنیں، اس میں صرف انہوں نے اپنا پوزیشن واضح کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق میرے اختیارات یہ ہے، میرے اختیارات ہیں 48(5) کو وہ بتا رہے ہیں کہ میرا اختیار ہے۔ دوسری طرف جی سر، ایک بات، جی سر، ڈاکٹر صاحب، پھر دوسری طرف تین حوالے انہوں نے دیے، الیکشن کمیشن کا آرٹیکل، وہ دیتے ہیں سر، وہ دیتے ہیں آرٹیکل 51(5) سب کی باتوں کو۔ سر جب خط لکھا جاتا ہے، سر جب خط لکھا جاتا ہے حمداللہ صاحب، تو اس کی بات بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے تھے، آپ یہ سوچ رہے تھے، آپ فلاں سوچ رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ڈیٹ ہے، اس میں آپ الیکشن کرا دیں، اور اگر اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کریں۔ ڈیٹ نہیں دیا ہے، میں کب کہہ رہا ہوں سر، میں نے کہا ہے 6 نومبر تک کا ہے، انہوں نے سجیشن دیا ہونا چاہیے۔ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میں کل الیکشن لڑنے کو تیار ہوں، تو پریشان کیوں ہو جائے 90 دن میں الیکشن ہو جائے، کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کل آپ نے مولانا صاحب کی انٹرویو بھی سنی حامد میر کے ساتھ، کل ہی الیکشن ہو جائے، لیکن آپ کیا میرے کہنے اور نہ کہنے سے تو الیکشن نہیں ہو سکتا نا۔ ملک میں کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، الیکشن کرانے کا ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، یہ جو میرا کام سپریم کورٹ کا کام ہے، نہ ایک عبوری صدر کا کام ہے۔ آئین کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا آئین کا آرٹیکل 51(5) کیا کہہ رہا ہے، صدر خود اس کا حوالہ دے رہا ہے، 3 جگہوں پہ اس کا حوالہ دے رہا ہے، ایک جگہ 48 کا حوالہ دے رہا ہے، 3 جگہوں پر انہوں نے آرٹیکل 51(5) کا حوالہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا ہے۔ 48(1) بھی ہے، 48(5) بھی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کا 57 بھی ہے، 58 بھی ہے، 224 بھی ہے، 254 بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سر، یہ کانسٹیٹیوشن پہ انگلی پہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ کل الیکشن ہو جائے، ہم تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں چاہتے کہ پہلے احتساب ہو اور پھر جو ہے وہ انتخاب ہو، آپ نہیں چاہتے سر؟ نہیں، میں اس کا ایک جملہ میں جواب دوں، اس کا ایک جملہ، جی بولیں۔ یہ احتساب کے نام پر مشرف نے 9 سال حکمرانی کی، جی سر، 9 سال، جس طرح ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر 11 سال حکمرانی کی۔ ہم نے اس احتساب کو بھی نہیں مانا، ہم آج کے نیب کا احتساب کو بھی نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو حوالے کریں گے ووٹ اور ووٹر کے، عوام کے حوالے کریں، وہ احتساب کریں۔ تو صحیح ہے نا، لیکن الیکشن بھی تو مانے نا۔ پھر آپ جب 2018 میں عوام نے ووٹ دیا تو آپ کہتے ہیں یہ عوام کا ووٹ نہیں تھا، یہ تو عمران کو غلط آ گیا، آپ عوام کے فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ابھی اگر اگلا الیکشن ہو، ریفرنڈم ہو، اور اس میں عوام کی ایک بڑی تعداد یہ کہے کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، مانیں گے سر؟ آپ کہیں گے یہ غلط ریفرنڈم ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے 25-18 کا الیکشن کو دانزی زدہ کہا اور جس وزیر اعظم کو بٹھایا گیا اس کو ہم مسلط کہا، وہ بھی تو الیکشن تو تھا نا سر۔ جناب عتیق صاحب، اب عتیق صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ عتیق صاحب، پہلے احتساب پھر انتخاب، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کے سامنے ہے، لیکن سر 120 جو ریڑھ کی ہڈی ہیں بزنس مین، وہ تو کہتے ہیں ہمیں الیکشن نہیں چاہیے۔ آپ معلوم کریں مزدور، کسان، طالب علم سے، لوگوں سے، ایون کہ ان کے ورکروں سے، وہ کہتے ہیں ہمیں الیکشن سے کچھ نہیں، ہم نے بڑے الیکشن دیکھ لیے ہیں، کچھ نہیں ملا ہے، ہمیں تو یہ ڈنڈا چاہیے اور یہ سرمایہ کاری چاہیے، یعنی جنرل عاصم منیر چاہیے ان کو۔ کیا کہتے ہیں سر؟ بات بڑی واضح ہے سر، ہمارا ملک کیا اس وقت میں اس چیز کا متحمل ہے کہ ہم ذاتیات کی بنا پر سارے معاملات کو حل کریں؟ سر ابھی آپ نے خود ایک چیز ڈاکٹر صاحب فرمائی کہ اگر ہم چند یہ جو پچھلا ادوار گزرا اس میں دیکھتے ہیں تو جو الیکشن ہوئے اس کے دوران کیا صورتحال آئی۔ 2 الیکشن لاسٹ کے، ابھی آپ نے خود ہی ایک بات کر دی، کیا ایک اور الیکشن وہ والا کرائیں کہ جس کے بعد یہ کہا جائے میں نہیں مانتا؟
اور جو بھی ایک آ جائے گا وہ دوسرے کو یہ دیکھیں ایک وقت میں حکومت اگر آئے گی ساری پارٹیوں کی تو نہیں آئے گی, ٹھیک ہے 11 پارٹیاں ایک طرف ہیں بالکل درست, کیا عمران خان صاحب یہ نہیں ہے کہنے کے حق بجانب ہے, وہ بھی کہیں گے کہ جی میں نہیں الیکشن کو مانتا. تو جب انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا, صدر مملکت پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ان الیکشن کے ہونے کے بعد کوئی ان کو نہیں مانے گا. دوسری چیز سر, میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اس وقت میں ایک عام آدمی ہوں, ایک مزدور ہوں, ایک کاروباری حلقے سے میرا تعلق ہے. سر مجھے کیا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں نا راجہ بازار کی, جب ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کسی بھی دکاندار کی, تو وہ کہتا ہے جناب مجھے جان چھڑائیے اس مافیا سے. جہاں پھر مجھے یاد آتی ہے وہ تقریر جو راحیل شریف صاحب نے کی تھی, جو بعد میں سیم الفاظ میں باجوہ صاحب نے کی, اور آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نئے آرمی چیف ہمارے جو ہیں عاصم منیر صاحب وہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ملک سے دہشت گردی تو ختم کر دی, لیکن کیا معاشی دہشت گردی ختم کی؟ قطعی طور پر نہیں. ضرورت اس بات کی ہے, میں یہاں کہوں گا ایک چھوٹا سا, چوئی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کا تعلق ہے, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, بالکل الیکشن ہونا چاہیے. سر ایک حوالے سے ایک لیڈر کی بات کو لے کر کہا جاتا ہے کہ ڈالر 450 روپے کا ہو جائے گا, بعد میں اس کی تردید بھی آ گئی. ان لیڈر صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن مجھے یہ نظر آیا کہ ڈالر کو 450 روپے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. سر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری چلاتا ہوں, چھوٹی سی امپورٹ کرتا ہوں, مجھے تو امپورٹ کا لائسنس جو ہے نا وہ LC نہیں کھل رہی کہ پیسے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے کہ ڈالر کہاں گیا؟ ملک میں ڈالر ہے, لیکن آپ کے ایک بیان سے وہ کتنے سیڑھیاں چڑھنے لگ جاتا ہے. اب آتی ہے سر بات ڈنڈے کی. ابھی جب بات ہوئی تو انہی بزنس کمیونٹی کے پاس جب آرمی چیف گئے تو انہوں نے کہا خدا کے لیے یہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کا کاروبار سبزی منڈی میں ہو رہا ہے اس کو پکڑے, چوک یادگار پر ہو رہا ہے اس کو پکڑے, راول پنڈی صدر میں ہو رہا ہے اس کو پکڑے, بلو ایریا میں پکڑے. ابھی صرف 2 چھاپے لگائے ہوئے ہیں سر, میں کہوں گا میں نے دیکھا ہے صرف 2 ریڈز ہوئی ہیں, اور آج ڈالر کہاں پہ ہے؟ آج کی میری اطلاع ہے ہمارے جو کنٹرول فائنانس ہے وہ کہتے ہیں سر مارکیٹ میں ڈالر آفیشل ریٹ سے کم ہو گیا. اب آپ بات پر سر اس پر آ جائیے کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا؟ آپ نے جو فرمایا یہ ڈر اور ڈنڈا جو کچھ بھی ہے, مجھے میرے کاروباری کمیونٹی کو, میرے عوام کو, میرے عام لوگوں کو ڈیلیوری چاہیے. کیا ہم پچھلے 16 مہینے میں 18 مہینے میں ڈیلیور کر سکے؟ کیا ہم 3.5 سال میں ڈیلیور کر سکے؟ میرا مسئلہ بہت آسان ہے, آپ جو کر چکے ہیں اس کو کلیم کریں. آپ بتائیے. جی بالکل, میں یہاں پر قطعی طور پر نہیں بھولوں گا اسحاق ڈار صاحب کو جب وہ ڈالر 97 پر واپس لے کر آئے تھے. اس دفعہ آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس دفعہ اب ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک چیز کہوں گا, بہت معذرت کے ساتھ, میرا ملک مافیا کے ہاتھ میں چلا گیا, اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ عمران خان صاحب جب آئے تھے ان کے الفاظ تھے. کیوں 3.5 سال میں وہ ایک مافیا بتائیں جو انہوں نے بریک کیا؟ آج آٹا, چینی, دال علیحدہ مافیا ہے سر, ڈالر والے الگ مافیا ہیں, امپورٹ والے الگ مافیا ہیں. ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ ان کو وہی دور ہمیں کوڑوں والا واپس لانا پڑے گا کہ جو معاشی دہشت گردی کرے گا قوم کا ہر ادارہ. اور یہ جو ریڈز ہوئی ہیں یہ کوئی فوج نے نہیں کی ہیں سر, یہ بھی سنیے گا, یہ کس نے کی ہیں؟ یہ FIA نے کی ہیں جن کا یہ اختیار ہے, یہ پولیس والوں نے کی ہیں جن کا یہ اختیار ہے. سر جب سے ملک بنا ہے چوک یادگار کی مارکیٹ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر کیوں بند ہے 7 دن سے؟ کس نے بند کرائی ہے؟ اصل میں کسی بڑے اہم سیاسی لیڈر جو خود نون کے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر 16 مہینے میں یا اس سے پہلے ہمارے سیاسی لیڈر یہی کام کر دیتے جو جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں تو پھر یہ کام تو بہت پہلے ڈالر نیچے آ جاتا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, پھر آتے ہیں اپنے مہمانوں کے پاس.
वेलकम बैक जी। चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास आऊँगा और मेरे पास सबके लिए 5-5 मिनट हैं, लेकिन चौधरी साहब के लिए 6 से 6.5 मिनट दूंगा क्योंकि उनसे ज़रा कम गुफ्तगू हुई है। चौधरी साहब, 2 बातें आपके सामने रखता हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। एक तो ये बताइए लॉजिक से सर कि आप फरवरी 2024 में इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं, एक, जबकि आईन 90 दिन के इलेक्शन के लिए कहता है। दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आवाम के पास हम जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं 16 महीने की कारकर्दगी आपकी क्या रही कि आप आवाम के पास जाएंगे, और कौन सी कारकर्दगी बताकर आवाम के बिजली की बिल, पेट्रोल का कीमत, गैस नापायद, आवाम खुदकुशी कर रही है, महंगाई 32%, और क्या गिनवाऊं सर, क्या लेके जाएंगे 16 महीने की कारकर्दगी आवाम के साथ? ये 2 सवाल है, 6 मिनट आपके पास है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात कि फरवरी में इलेक्शन क्यों मांग रहा हूँ? फरवरी में इलेक्शन इसलिए मांग रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद और कैबिनेट के और जो उसके बाद अप्रूवल थी, इसकी वैलिडेशन थी सेंसिस की, उसके बाद ये पाबंदी है कि नए सिरे से हल्का बंदी होगी। हाँ, ये कोताही है मेरी बतौर सियासतदान, ये कोताही है मेरी बतौर पार्लियामेंटेरियन, ये कोताही मेरी है बतौर हुकूमत कि ये मैंने 6-8 माह पहले काम मुकम्मल क्यों नहीं किया। मुझे ये कर लेना चाहिए था, मैं नहीं कर सका, और उसकी सजा सारी सियासी जमातों को और सबसे ज्यादा इस पाकिस्तान के सियासी कारकुन को मिल रही है। और जो वो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, आप डंडे की और एहतसाब की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ये भी उनकी करम फरमाई से यहां तक पहुंचा। पहले माहौल बनाया कि जी नहीं, ये जो आपके सेंसिस हैं इसे वैलिडेट ना होने दिया जाए, और कुछ सियासी जमातों को उसके ऊपर एतराज करने को कहा और हुकूमत को बेबस किया। जब आखिरी दिन हुकूमत के थे तब ये जबरदस्ती करवाया गया। आज जो बिलावल साहब और जरदारी साहब भाग रहे हैं, ये खुद उसका हिस्सा बने, और मर्दमशुमारी को जब वैलिडेट कर रहे थे तब हर पॉलिटिकल वर्कर को, हर लेजिस्लेटर को और हर कानून समझने वाले को ये पता था कि अब इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो पाते। तो अब कैसे फिर कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारे कवानीन हैं जो एक दूसरे की जिद, एक दूसरे से मुतसादम, एक को दूसरे से मिला के पढ़ें, दूसरे को तीसरे से मिला के पढ़ें, तो अब फरवरी से पहले मुमकिन नहीं है इंतखाबात। हम इसलिए फरवरी का कह रहे हैं। लॉजिक यहाँ पे सर, लॉजिक एक बात जो आपने कही है कि अगर 11 मुल्क की बड़ी सियासी जमातें एक हुक्म पे चलती हैं, जो आपने अभी खुद बताया है सर, खुद बताया, मैंने 11 का नहीं कहा, मतलब मैं तो डॉक्टर साहब कहा है कि कुछ सियासी जमातें, सर हुकूमत तो आपकी थी ना सर, वजीर आजम तो आप, जब मेरे पास काबीना 85 अफराद में बड़े अहम तरीन मिनिस्ट्री तो आपके पास थी ना, फैसले का इख्तियार। मौलाना फजल रहमान से, सर मौलाना फजल रहमान से पूछे तो वो कहते हैं हमने इख्तियार दे दिया है। सर 1 मिनट, आखिरी जुमला, वो कहते हैं हमने सारा इख्तियार वजीर आजम को दे दिया है। मैं जब बिलावल भुट्टो से, आसिफ जरदारी से पूछता हूँ तो कहते हैं जी सारा इख्तियार हमने, आपने इत्तेहादी हैं, हमने तो वजीर आज़म। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये डिले किया, जानबूझ के डिले किया, दबाव में डिले किया, या किसी वजह से ये उनकी जिम्मेदारी है? मैं ये कतन नहीं कह रहा, तो मैं ये कतन नहीं कह रहा। मैंने पहला जुमला बोला बतौर हुकूमत और बतौर सियासी जमात हमारी ये नाकामी है। फिर मैं ये कतन नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जानबूझ के किया। शहबाज शरीफ साहब ने जिस सारे कुंबे को साथ लेके चलना था उसमें से कुछ अहबाब मोतरिज थे, एतराज लगे भी, दोबारा सैंपलिंग भी हुई, और फिर कहां से उन्हें इशारा मिला और फिर कैसे वो आगे दोबारा उसके लिए चल पड़े। बहरहाल ये एक तलख हकीकत है। अगली बात है कि किस कारकर्दगी की बुनियाद पे हम जाएंगे। अभी मियां अतीक साहब बड़े दुख और दर्द से कारोबारी कम्युनिटी के अलावा सबको माफिया कह रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि वो 2 नंबर पत्ती, 2 नंबर कस्टर्ड, 2 नंबर मसाला जात आम आदमी पाकिस्तान का मैं और आप बैठ के बनाते हैं। जखीरा अंदोजी मैं और आप करते हैं। ये कारोबारी जिनके बैंक भरे पड़े हैं, जिनके पास बड़े गोदाम हैं, जिनकी बड़ी सुनी जाती है, जिनको आज भी आर्मी चीफ साहब अपने गिर्द बिठा के जिनसे बातें करते हैं, जखीरा अंदोजी भी यही करते हैं। मिलावट भी यहीं से होती है। डॉलर भी यही काबू करते हैं। ठीक है जी। जिस चीज को मार्केट में आम करना चाहे आम करते हैं, जिसे खींचना चाहिए कारोबारी तबका करता है ना। मैं और आप तो नहीं करते।
تو اس لیے لیکن اس کی پشت پناہی کون سر، کرتا آپ ہے کے سر؟ پاس قانون تھا، جی، پڑھ میں لیتے ہیں۔ اس کی پشت پناہی کون ڈاکٹر کرتا صاحب ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، ہم کیا کارکردگی لے کے جائیں گے؟ Yes, yes, ہمارے پاس 13 سے 18 کی اپنی حکومت ہے سر۔ تب 51% سے زائد ایم این ایز نون لیگ کے ٹکٹ پر تھے، ٹھیک۔ تب نواز شریف بلیک میل نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک۔ تب دہشت گردی کراچی کو امن کا گہوارہ کس نے بنایا؟ ٹھیک۔ نواز شریف نے بنایا۔ ٹھیک، رد الفساد اور ضرب عذب اور یہ ساری اس کے لیے تو فنڈ سر یہ کس نے 16 مہیا مہینے کیے؟ میں کیوں نہیں ہوا یہ سب؟ 16 مہینے میں کیوں نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں کاشتکار ہوں، میں گندم کی فصل کے لیے سال بھر انتظار کرتا ہوں، وقت آنے پہ کاشت کرتا ہوں، سنیے، وقت آنے پہ کاشت کرتا ہوں اور وقت آنے پہ وہ فصل اٹھاتا ہوں۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوئی تو میں دوبارہ اسی دن کاشت نہیں کر سکتا، مجھے دوبارہ اگلے سیزن کا جو جمہوری حکومتیں بنتی ہیں، یہ 5 سال کا ٹینیور اسی لیے رکھا گیا کہ آپ 5 بجٹ استعمال کریں، 5 سال کنزیکٹیو آپ کی جو ہے وہ پالیسی چلے۔ اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اگر میاں نواز شریف صاحب کی اس حکومت کا حوالہ دیا ہے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ حکومت کا ہم لے کے جائیں گے اور شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت کا چہرہ ہم نہیں دکھائیں گے عوام کو۔ نہیں ہم مانیں گے، تو 16 تو کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا کیا بڑے بازار میں کہیں گے ہم نے حکومت لی، ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ بس ایک چیز، بس ایک ڈیفالٹ ہونے سے، بس جی یہ بس نہیں ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب کاروباری حضرات سے پوچھیں سر، عام آدمی کو ڈیفالٹ سے کیا مطلب ہے سر؟ جی بہت مطلب ہے، کوئی اللہ نہ مطلب نہیں کرے ہے سر۔ عام آدمی مطلب ہے، جو خودکشی کر رہا ہے اس کو کیا مطلب ہے سر؟ خودکشی کر رہا ہے، سنیے سر، خودکشی جو کر رہا ہے اس کو کیا سری مطلب لنکا ہے؟ جو عورت اور بچے زہر کھا کے مر گئے ہیں اس کو کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب سن لینا سر، آخری یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیجئے، یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ سری لنکا میں کیا ہے؟ میرے ایک پروفیسر صاحب سری لنکا سے ہو کے آئے، وہ کہتے ہیں پابندی ہے کہ کوئی کار باہر نہیں نکالے گا موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ بھی 3 افراد بیٹھیں گے۔ سر، اور بھی مغرب سے پہلے آپ کے خود اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں بھی ہوتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ ہے ان کا، اگر معاہدہ نہیں بھی ہوتا ہے تو پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ میں ذرا سینیٹر، میں حافظ عبداللہ کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں سر، یہ نہیں کہا تھا ہوگا نہیں، یہ کہا تھا حافظ عبداللہ صاحب۔ حافظ عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ ہلو جی سر بولیں ہلو جی بولیں سر۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ کس کارکردگی کے تحت عوام کے پاس؟ یس، دیکھیے الیکشن آ رہا ہے، آپ یہ ہم پر چھوڑ دیں کہ ہماری کارکردگی کیا ہوگی، ہم اپنا بیانیہ عوام سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے آپ 16 مہینے کا حساب لگاتے ہیں، آپ شروع کریں 2016 اور 17 سے۔ 2016 اور 17 میں جب پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا اور نواز شریف کو اقامہ کے بہانے پر ان کو اڑا دیا گیا اور تحایات نااہل کیا گیا، اس میں کس کس کا کردار تھا؟ وہ 5 لوگ کون تھے؟ ان کا کردار تھا۔ اس وقت آپ بتائیے سر، آج اپنی کارکردگی بتائیں، وہ تو پوری دنیا کو بتائے۔ حمداللہ صاحب سب کو پتا ہے، وہ سب کو پتا ہے 5 افراد کون تھے۔ سر آج کا بتائیں نا، 16 مہینے میں آپ نے کیا کیا؟ پھر ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر، 16 مہینے کی کارکردگی میرا کام ہے، میں بیانیہ کہاں سے میں بیانیہ کہاں سے شروع کرتا ہوں؟ 16 مہینے پر بھی آؤں گا نا۔ میں بیانیہ 16 مہینے سے شروع نہیں کروں گا، میں 2017 پاناما کے ڈرامے اور ڈکوسلے سے شروع کروں گا کہ اس ڈکوسلے اور ڈرامے کا بنیاد کس نے رکھا؟ بابا ڈیم نے رکھا۔ وہ کس نے رکھا؟ کون لوگ تھے اس میں؟ فیض تھے، باجوہ صاحب تھے، یہ لوگ تھے اس میں۔ اس میں کون تھا؟ نیب کا چیئرمین تھا۔ اس میں کون تھے؟ الیکشن کمیشن تھے۔ یہ سارے 5 ملا کے انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے شروع نہ کریں، پاکستان کی تباہی سے وہاں سے شروع ہوئی ہے نا۔ تو جب وہاں سے شروع ہوئی 67 روپے پہ فی لیٹر ڈیزل تھی، بجلی کی 1 یونٹ 6 روپے پہ تھا، اس وقت ڈالر 103 روپے سر مشرف صاحب کا دور تو اس سے اچھا تھا نا، مشرف صاحب کا دور تو پھر سب سے اچھا تھا۔
मुशर्रफ साहब का दौर तो सबसे अच्छा था, डॉलर 60 रुपए का था। नहीं डॉलर 60 रुपए नहीं, मेरे बात सुनिए, मुशर्रफ के जमाने में ला हौल वला कुव्वत, मुशर्रफ के जमाने में करप्शन कहाँ था सर? 143 पे कला था पाकिस्तान, सर खुदा और के लिए ये के जमाने में 116 पे कला था, पे चला और गया इमरान सर। खान के जमाने में करप्शन वापस 140 पे गया। ये भी आप करें ना, मुशर्रफ ने एहतिसाब का नारा लगाया, एहतिसाब का नारा लगाया, लेकिन करप्शन में आवाम को सस्ती रोटी मिल रही थी, सस्ती बिजली मिल रही थी, सस्ता डॉलर था, सस्ते हालात थे सर। खुदा के लिए सर मानते किस गवर्नमेंट में थे? किस गवर्नमेंट में? मुशर्रफ साहब किस गवर्नमेंट? मुशर्रफ साहब का पेट्रोल सस्ता किस गवर्नमेंट में? मुशर्रफ साहब का 2008 से पहले का दौर सबसे बेहतर दौर है, तो आप उसका कंपैरिजन मुझे आप एक बार सवाल करते हैं, मुशर्रफ ने पाकिस्तान को 1 लाख लाशें दी, मुशर्रफ ठीक है, ये एक अलग $100 बात अरब है, डॉलर का नुकसान दिया, ये मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, क्यों अलग बात है? मुशर्रफ की कारकर्दगी ठीक है, सही है, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुशर्रफ ने पाठा को खून में नला दिया, बलूचिस्तान को खून में नला दिया, पूरी पाकिस्तान को खून में डबो दिया। अच्छा। आप मुशर्रफ की तारीफ करते हैं? नहीं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपने रोटी से दिया है, आपने बिजली से दिया है, आपने गैस से दिया है, आपने डॉलर से किया है, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ सर, मैं उसको जिनकी लश्कर की बाकियात में से एक पीटीआई का चेयरमैन भी था, उन्होंने भी करप्शन 140 तक पहुंचा दिया, उन्होंने सीपेक को मुअत्तल रखा, कश्मीर को बेच दिया नरेंद्र मोदी के पास, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वोट दिया, क्या कुछ उन्होंने मुल्क के साथ नहीं किया? IMF के साथ मुआहदा किया, मुआहदा तोड़ा, ये सब कुछ जो आज 16 महीने में हम देख रहे थे, ये तो उसका खमियाजा है। अच्छा चले 16 महीने में एक कारकर्दगी, 16 महीने की एक कारकर्दगी बता दें, एक कारकर्दगी। मैं आगे जाऊं अतीक साहब। ये कारकर्दगी है पाकिस्तान, बताता हूं, आप जरा मेहरबानी करें। पाकिस्तान मुश्तरका घर है 24 करोड़ आवाम का। अगर पीडीएम की हुकूमत ना होती, अगर पीडीएम की हुकूमत ना होती, मैशत की तबाही की वजह से पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान टूट जाता। सर इसहाक डार साहब का बयान है कि अगर ये मुआहदा नहीं भी होता तब भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता। सर वो एक्सपर्ट है ना सर, वो आपका वजीर बोल रहा है। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देखिए ना, मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए। इसहाक डार ने जो बात की है, कमाल की बात की है। अच्छा। उन्होंने कहा अगर IMF हमें लाल झंडी दिखा दे, फिर भी मैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने नहीं दूंगा। तो फिर सवाल ये सर, ये ना सर सवाल ये पैदा होता है कि जब डिफॉल्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, उसको क्रेडिट में क्यों ले रहे हैं? मैं एक छोटा सा ब्रेक पे जाऊंगा और मैं अतीक साहब की तरफ आता हूं। वेलकम बैक जी। जनाब मियां अतीक साहब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि ताजिरी सारे बड़े माफियाज हैं, एक तो ये, और दूसरा हमदुल्ला साहब का क्या जवाब देंगे आप? सर मैं बड़ी मुख्तसर से अल्फाज में ये बात कहूँगा कि कोई ताजिर भी किसी की सरपरस्ती के बगैर कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1, माफियाज को सरपरस्ती हासिल होती है हमेशा, लेकिन ये जो चंद दिनों की बात है, सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ही आप देख लीजिए। जैसे अभी आपने कहा, मैं फिर मजबूरी से भी ये बात कहूँगा कि डंडा, वो कहते ने ना, डंडा पीरे विगड़िया तिगड़िया था, तो जिथे पूरी कौम ही विगड़ गई होवे उहदे वास्ते सर सिर्फ और सिर्फ डंडा ही चाहिए है। अब आ जाइए सर, दूसरा एक पहलू भी है। हम बात कर रहे हैं मुल्क के अंदर की, एक हमने मुल्क के अंदर संभालना है, दूसरा मुल्क के बाहर से भी बात तो करेंगे। यहां पर वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तो बना दी गई, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट कैसे खत्म होगा? क्यों आज आर्मी चीफ को फिर दोबारा, आज ही की आप खबर देख लीजिए, वो इस वक्त कहां तशरीफ फरमा है, क्या जरूरत है उनको वहां जाने की? क्योंकि उनकी बात के अलावा किसी की बात को कोई सुनता नहीं है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है? आप देखिए UAE में, सऊदी अरब में, चाइना में बिलखुसूस। और फिर क्या हुआ सर पिछले दिनों में? किसी की बात ही नहीं सुनते थे कोई। क्या वजह हुई कि हम CPEC से जो है वो रोल बैक करने जा रहे थे वो लोग, चाइना वाले। अब दोबारा जिस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट था
وہ ٹرسٹ بلڈنگ کی جا رہی ہے. اور اس میں میری گزارش ہوگی جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں, صاحب حیثیت ہیں, سمجھتے ہیں, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ کسی طرح بھی جو ہمارے فورن مشنز ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے. ایک بار پھر جو بیرا روی کی طرف ہمارے پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو صرف خواب دکھا کے کہ یہ ہو جائے گا, ایسا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پوری قوم کو بگاڑ دیا گیا. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا گیا. آج جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بحال کریں, تاکہ تبھی ہم وہ جو چیف صاحب نے بات کی ہے 100 بلین والی, وہ تبھی مکمل ہو سکتی ہے. اور میں اس پر بہت زیادہ پر امید ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر واقع میں ہی جس طرح سے یہ موو سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ ڈنڈا چلتا رہا تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی چینی بھی سستی ہوگی. میں آج آپ کے چینل پر یہ کہہ رہا ہوں, آج چینی والوں نے مجھ سے, میرے کیونکہ دوست ہیں, سرکل میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا کاروبار ہے, ہم ذرا مزدور آدمی ہیں, ہم ذرا دوسرے کام میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ذخیرہ اندوزی کی جائے. آج وہ خود پریشان تھے چونکہ جناب ہر جگہ میں ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ سٹریٹ اوے انسٹرکشن دے دی گئی ہیں ڈائریکٹ فرام دا پرائم منسٹر. آج وہ کوئٹہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لیٹرز یہاں سے ایشو ہو رہے تھے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے. پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ 6 گھنٹے نہیں, 10 گھنٹے نہیں, یہ وہ والے وزیر اعظم نہیں ہے سر کہ ہیلی کاپٹر پہ آئے, آ کر اترے اور 2 گھنٹے بعد کہتا او یار بلاؤ اس کو, ویئر از مائی ڈرائیور, کال ہم, میں نے واپس جانا ہے. ارے جناب وہ تو ہوا میں زیادہ رہتے تھے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بہت کم رہتے تھے. سر کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کی ذمہ داری ہے. میں بڑا سن کر مجھے خوشی ہوئی وقت کے وزیر اعظم, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ٹیم کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے, اور اس پر تمام ادارے, صرف فوج کی بات مت کیجئے, آج تمام ادارے کھڑے ہیں اور ہر ادارے میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں آگے اور وہ ڈیلیور کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اعتماد جو ہے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.